कानों में बिल्कुल रुई दे लो, साउंड चलाओ थोड़ा सा तो तेरे बंद कमरों में हजारों मील के फासले पे भी वो आमीन की सदा गूंजेगी, आमीन की सदा गूंजेगी। मेरे भाई जनरेटर चल रहा है, कितने लोग गवाही दे रहे हैं? सारे लोग कहें जनरेटर चल रहा था, आवाज कानों में पड़ी है, आंखों ने कुछ ने देखा है कुछ ने नहीं देखा, कानों ने सुना है। यारो क्या सारे सहाबा माअज़ल्लाह झूठ मारते थे? क्या उनकी जुबानों पे एतबार नहीं तेरा? अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस से करवाना छोड़ दे और खत्म नबूवत के जो है स्टेज सजाना छोड़ दे। अल्लाह ने खातमुन नबीयीन को यह हुक्म दिया था और उन्होंने आगे पहुंचाया था, व इज़ा क़ालल इमामु वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। क्यों? फमन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका। जब दुनिया के ऊपर जमीन पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती आमीन कहते हैं, अर्श पे, फर्श पे, जमीन में, हवाओं में, फिजाओं में, आसमानों में रब के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब जमीन के इंसानों की और अल्लाह के मलाइका की आमीन इकट्ठी मिल जाए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों पे पानी फेर देते हैं। और हजरात इस गूंज के ऊपर घबराया न कर। अगर नाराए तकबीर तेरा मौलवी कहे बोलो तो तू बड़े ऊंची बोलता है, वो कहे सुबहान अल्लाह, हालांकि कहीं नहीं लिखा कि जलसा हो तो ये जरूर कहलवाया करो, तू और ऊंची बोलता है। नाराए रिसालत तू और ऊंची बोलता है, नाराए हैदरी तू सब कुछ मुंह बंद करके जोर लगा के बोल देता है। नाराए गौसिया होता है तो फिर भी बड़ा जोर लगाता है। कभी गौर किया कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर अगर वो कहें व इज़ा क़ालल इमामु वलज़्ज़ालीन, इमाम वलज़्ज़ालीन कहता जाए, फ़क़ूलू आमीन, तुम बाआवाज़े बुलंद बोला करो क्या आमीन। लेकिन जुबानें कहाँ जाएं, ये बिचारी क्या करें। कहता है जी शर्म आती है। मेरे भैया तुम्हें तब शर्म क्यों ना आई जब मौलवी ने तेरे मोहल्ले में आकर के जब निकाह पढ़ा तो किसी और के मोहल्ले में गया, वहां जाकर के इलाके का रिवाज क्या था कि जब कोई पूछे कबूल है, मुआहदा होने लगे तो तू क्या कहता है? ऊंची बोल के कबूल है। अगर ऐसा कहे तो मुझे भी सबक पढ़ाते जाना है, पढ़ाए जाना है, पढ़ाया जाना है। इलाके का रिवाज है कि जब इजाबो कबूल हो, अकद होने लगे, एक बीवी लेनी है तो तू ऊंची ऊंची कहता है कबूल है। वो फिर कहता है इतने अकमार के साथ ये बेटी बुला के इतने कबूल है जी, कबूल है, फिर कबूल है, ऊंची बोलता है। कभी ये भी दिल में कह लिया करना तेरे इलाके का रिवाज ऊंचा बोले। 3 बार मैंने, एक बार एक निकाह पढ़ाया, उसमें एक बार इजाब कबूल करवाई, फैसलाबाद का वाकया है। बारात कस्सोवाल से आई थी। जब कस्सोवाल में बारात वापस गई तो मौलवी ने शोर डाल दिया, यार तुम्हारे वहां मौलवी ने इजाब कबूल एक दफा करवाया है, एक ही मसला बनया भाई, निकाह ही सही नहीं हुआ, निकाह दोबारा होगा। जब वो फिर बैठे मौलवी साहब अपना ढोंक रचाने लगे, लड़की अकड़ गई, कहने लगी इसका मतलब है अगर मैं यहाँ मेरा निकाह दोबारा कर रहे हैं, मैं निकाह के बगैर ही वहां से चली हूँ, ये क्या हुआ? मौलवी साहब ने बड़ा मशहूर किया हुआ था। बहरहाल वो जो सिलसिला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों सुनो, या तो कबूल है ऊंचा कह, बात तब बनती है कदी मुंह च कुंगड़ियां पा के बोला जा, वो पूछे मौलवी साहब कबूल ही, सौरे भी पै जाना ही तो सालियां भी पै जाना ही तो पूरे जेड़े ने मेल वाले उन्होंने भी ये तो बोला हो ने मुंह च की रखिया है, वो कोई काला काला दाल च मसला है अज बोले, एक कल नूं जो रोले पैने हुणे दस, वो बोलता नहीं। मेरे भाई अगर तेरे इलाके के तरीके में तू ऊंचा नहीं बोला, दुनिया शक करे, तेरे साथ बेटी रवाना नहीं करे, रब ने जन्नत देनी है, हूरे देनी है, तुम मदनी सरकार के मदीने वाले तरीके के मुताबिक आमीन ऊंची नहीं बोले तो तुझे हूरे कौन देने वाला है? गौर किया कर। उसके बाद आया हाथ उठाने की बारी आई, रफल यदैन की और चलने लगा रुकू में, जाने लगा रुकू में। पाजी ईमान नाल दस्यो, न्यूट्रल गड्डी भी कदी टुरी? वो ड्राइवर बैठे हो, मैं जी बड़ा न्यूट्रल हाँ, कदी कर ली कदी नहीं। ओ भाई न्यूट्रल गियर में रख के कभी गाड़ी भगाना, मैं बैठ जाता वहां पर। गोजरे में जब फोन आया कि जनाब आप कितनी देर में पहुंचते हैं, मैंने कहा जी अल्लाह की सुपुर्द देखता हूं, अब टॉप गियर लगाया हुआ है, जहां तक सुई जा रही है जा रही है, अल्लाह की सुपुर्द देखी जाएगी। और अगर मैं बैठ जाता यार मैंने जाके लोगों को न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल गियर में देके रेस पूरी दे रहा होता तो क्या बनता? नहीं, तुझे किसी गियर में डलना पड़ेगा। और तूने कहा था अल्लाह मैं अपनी जिंदगी के रास्ते में सिराते मुस्तकीम पे चढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले टॉप गियर लगा दूंगा, जो हाथ जो लगाएंगे वो कर डालूंगा। महबूब ने जब हाथ उठाए ना
ہاتھ اٹھائے، آنکھ نے دیکھا، کانوں نے سنا، کتابوں میں نقل ہوا، پیغام پہنچا، سینے میں موجود دل نے سمجھا، دھڑکنیں آقا کی دھڑکنوں سے مل گئی، جسم دل نے پمپ مارا، ہاتھوں میں جوش آیا، یہ ایمانی قوت سے اوپر اٹھ گئے۔ لیکن اگر دل میں خون ہوا، دھڑکن ہوئی، لیکن دھڑکن میں محمد رسول اللہ کی وفا نہ ہوئی، کعبہ کے رب کی قسم یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ آؤ ایمانی حرارت قوت پیدا کرو، جاؤ پوری دنیا کو، یہ اس کی اپنی ذات کے لیے چیلنج، دوسرے کے لیے نہیں، اپنی تنہائی میں بیٹھ، ساری کتابیں لے کے بیٹھ۔ میں ایمان سے بولو، اتنے صحابہ کرام یارو، 4 آدمی میں کہا کرتا ہوں اگر ایک زنا کیس کے بارے میں گواہی دے دیں تو وہ زنا کیس ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ رفع الیدین معاذ اللہ، زنا سے بھی کوئی بری چیز تھی، 1 نہیں 10 یوں نہیں 20 یوں صحابہ گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے محبوب کو دیکھا رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، آپ اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو پھر بھی کہتا ہے ثابت نہیں ہوئی، تو ثابت کیسے کرے گا، کیسے مانے گا؟ میرے بھائی یہاں صرف ایمان کی حرارت تجھ کو نماز میں فرق دے گی۔ اس لیے جب آئے تو محمد رسول اللہ کی ادا دیکھ کے دنیا کیا کہتی ہے، محبت سے ہاتھ اٹھا لیا کر۔ مجھے آج بھی، میں تب اہل حدیث نہیں تھا، احمد پور شرقیہ کا وہ واقعہ نہیں بھولتا، جب شاہی مسجد میں احمد پور شرقیہ میں آنا ہوا، اٹھ شریف کا میں باسی تھا، اپنی کتابوں کے سلسلے میں آیا ہوا، میں نے شاہی مسجد کے صحن میں ایک لاش دیکھی، اس کے اوپر زد و کوب ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور وہ آدمی بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس نے آمین نہیں بولی تھی، صرف شاہی مسجد میں آ کر کے رفع الیدین کری تھی۔ اللہ اکبر، یاروں کو برداشت نہیں ہوا کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہاتھ کیوں اٹھائے، مار مار کے اپنی ان نظروں نے سب سے پہلا جو قتل ہوتے ہوئے دیکھا وہ رفع الیدین پیغمبر کی سنت کے جرم کے اندر اس انسان کو مرتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ، پہلی مرتبہ لفظ سنا تھا، کسی نے کہا کہ یہ کوئی وہابی ہے، اس نے مسجد میں آ کے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ ہم نے سمجھا پتہ نہیں وہ کون سی غلط حرکت، نہیں تھا ان چیزوں کا پتہ، لیکن جب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑا، یقین کیجئے آج بھی اس شہید کو، اس انسان کو دعائیں جاتی ہے کہ تو عظیم تھا جو محمد رسول اللہ سے وفا کرتا ہوا، سنت پہ عمل کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دنیا کی نظر میں تیری زندگی ناکام نکلی لیکن تو کامیاب ہے۔ امام مالک کے ہاتھ توڑے نہیں گئے، شل نہیں کیے گئے، لیکن ایک سنت کے لیے ڈٹ گئے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ یارو جب سے اللہ نے سمجھ دی، ماں روکنے والی، باپ روکنے والے، بھائی روکنے والے، دوست روکنے والے، یار روکنے والے، استاد روکنے والے، قبیلہ روکنے والا، کنبہ روکنے والا، لیکن اندر سینے کے موجود دل اور دل میں موجود خون اور خون کی پاور اور دھڑکن، ایمانی قوت، اور ساتھ میں محمد رسول اللہ کی وفا کے جملے نے کہا کہ کلمہ محمد کا پڑھا ہے، کسی اور کا نہیں، اٹھا ڈال جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ الحمدللہ میں اس لیے نہیں اٹھاتا کہ میرا کوئی بڑا یا وڈیرا اٹھاتا ہے، میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ میں نے جس سے عہد و پیمان کیا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے دکھتے ہیں۔ جاؤ پوری دنیا کو غلط لگے، اگر تیرے سینے میں ایمان ہے، تنہائی میں کبھی ضمیر کی عدالت میں جا کے فیصلہ رکھے گا، انشاءاللہ ممکن ہے کہ فجر کی نماز کے وقت تیرے ہاتھ پیغمبر کی زینت کے مطابق اٹھ جائے۔ یار اس کے بعد رکوع آیا، پیغمبر نے کیسے کیا؟ دنیا نے دیکھا، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، آپ کی کمر برابر اسٹیٹ ہے۔ یہ کون کرے گا؟ صرف وہ جس کو وفاؤں کی لاج ہوگی، وگرنہ سر اوپر اٹھایا ہوا گھٹنے پہ یوں ہوگا، اور اس طریقے سے جیسے فیصلہ آباد کے رکشے کی باڈی ہوتی ہے، فرنٹ سے اوپر پیچھے سے نیچے چل رہی ہے، بوم 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 جتنا مرضی کرتا رہے، یہ مزے کا نہیں ہے میرے بھائی۔ پیغمبر کے انداز میں آ، نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا کا بدترین چور ہے جس نے سر آگے سے اٹھایا ہوا، کمر پیچھے سے نیچے ہے، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے زرافہ جا رہا ہو۔ میرے رب نے گوارا نہیں کیا پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے۔ محبوب نے کہا اگر آتا ہے تو نماز کا بدترین، دنیا کا بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرے۔ کہا محبوب وہ کیا ہے؟ کہا جو اس کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا، رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ بھائیو پیغمبر کے نام کی لاج رکھو، وفا کرو، رکوع برابر کیا کرو، پھر اٹھے سجدے میں گئے، پیشانی زمین پہ، ناک زمین پہ، دونوں ہاتھ زمین کے اوپر، گھٹنے زمین پہ، پاؤں زمین پہ، ایڑیاں ملی ہوئی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے۔ اگر دیکھ تجھے مبارک ہو، سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا ہے اور ایمان سے پڑھ رہا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں، تیری وفا ہے۔ اگر تو کھڑا ہو کے جھٹکا دے کے گر گیا تو دنیا کا بدترین چور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جن کا تو نے کلمہ پڑھ کے لاج رکھی تھی۔
آج اس کی نام کی لاج رکھ. پھر تو تشہد میں بیٹھا ہے, تشہد میں بیٹھ کر کے انگلی ہلنے لگی. پیغمبر سے 5 طریقے ملے. ہم نے آقا سے پوچھا, محبوب کو دیکھا دیکھنے والی آنکھوں نے. کسی نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا یحلق بین الابہام والوسطی, درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا ہوا, ہلکا بنا ہوا, اور انگلی جو ہے اٹھ رہی ہے. دوسرا طریقہ, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کانا یاقد 53 53 کا اشارہ بنا رہے ہیں. یہ اکائیاں چلاتی ہیں. عربی کے اندر دہائیوں کے لیے یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی چلتی ہے. یہاں پر 10 ہے, یہاں پر 20 ہے, اور اس لائن پہ آئے تو 30 ہے, اس پہ آئے تو 40 ہے, اس پہ آئے تو 50 ہے. یہاں رکھا 50 کا, یہ 1 2 3 1 2 3, یہ 53 کا اشارہ بنا ہوا. دوسرا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دیکھا, ہم نے لے لیا. کلمہ جو ان کا پڑھا تھا, ایک روایت میں آیا صحابی نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ کانا یحرکھا, اس کو حرکت دے رہے تھے, ہم نے حرکت بھی دی. ایک نے آیا کانا یشیر بہا, آپ اس سے اشارہ کرتے تھے, ہم نے اشارہ بھی کیا. ایک روایت میں آیا کان ینصبھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک جگہ نصب کر دیتے تھے, ہم نے نصب بھی کر لیا. ایک روایت میں آیا آخری حصہ جھکا ہوا ہوتا تھا, ہم نے اس کو جھکا بھی لیا. ایک روایت میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شہادت کی انگلی سے متجاوز نہیں ہوتی تھی, ہم نے اپنی نظر کو تشہد کے اندر اس جگہ پہ گاڑا. ایک روایت میں آیا اس کے ذریعے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, پیغمبر سے وفا کرنے والوں نے دنیا کا خیال اور لحاظ نہیں رکھا. کیا کہتی ہے, افغانستان سے میرا ایک دوست آیا پچھلے دنوں بھی, کلاس فیلو تھا, اس نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا کہ صرف شہادت کی انگلی ہلانے پہ لوگوں نے اس کی انگلی کاٹی تھی. یہ آج بھی وہی ہے. پیغمبر کا ساتھ دینے پر کل بلال کو کوئلے ملے, گلاب کی پتیاں نہیں ملی, سینے پہ پتھر ملے, ہار نہیں ملے, یاروں کسی کو سولی ملی, گلے کا پھندا ملا, کسی کو تیر ملا, کسی کو نیزے کی انی ملی, کسی کو تلوار کی تیز دھار نے کاٹا, لیکن وہ اپنے ایمان سے پیغمبر کی وفاؤں سے ڈولے نہیں. ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں سلام سے لے کے اول وقت سے لے کے آخر تلک یہ جن ناموں کی لاج کے پیچھے تو بھاگا پھر رہا ہے, کبھی تجھ کو اللہ توفیق تو دے. سمجھے آخری بات کر رہا ہوں, بات وقت کی چلی. میاں چنو میں تھے, ایک بار کمشنر نے, اس کے پاس ساتھی گئے, علماء گئے, باقی جتنی بھی مساجد کے کہنے لگے. کمشنر نے دل کی درد پیش کی کہ یارو شہر میں نماز کا ٹائم ایک کیوں نہیں ہوتا, مکے مدینے میں ایک ہے. ان یاروں نے بول دیا کہ جناب ہم تو تیار ہیں, وہابی نہیں مانتے, وہابی نہیں مانتے. میں ایک میٹنگ میں تھا, یہ میرے کان تک آواز پہنچی. مولانا یوسف صاحب اور دیگر ساتھی, یہ جو ٹی چوک والے تھے, یہ مظہر امین صاحب کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سر سفید ورق لائیے, میں سائن کر دیتا ہوں, جو آپ کی فقہ حنفی کا ہے, جو آپ کا ہدایہ کا ہے, اسی کے مطابق. کہنے لگے جی فجر ظہر اور مغرب عشاء کا تو ہو جاتا ہے, اثر کا اصل مسئلہ ہے, وہ آپ بھی نہیں مانتے. میں نے کہا جی اثر کا ٹائم وہی کر لیجئے جو آپ کے ہدایہ میں لکھا ہے, میرے خالی سائن لے لیجئے. جب میں نے دیا تو کہنے لگے جی نہیں کوئی اور بھی مذہب. میں نے کہا نہیں, باقیوں کو منوانا میرا کام ہے, اپنے ساتھیوں کو منواؤ, فقہ کے مطابق لے آؤ. اسی طرح 32 چک جو ہے وہاں منطقی صاحب تھے, مسجد یہاں پہ دیوبندیوں کی, یہاں اہل حدیث کی. جب اہل حدیث اذان دیتے تھے, ساتھی کہا کرتے تھے اوے والے ٹائم نہیں جو ہے نماز نہ پڑھیا جائے, نمازاں برباد نہ کرو. الحمدللہ آئے شہر میں, میں نے کہا مولانا کیا ہے, کہنے لگی جی وہ کلیاں گاڑ کے بیٹھے ہیں, سایہ دیکھیں گے 2 مثل 1 مثل ہوتا ہے, وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں نے کہا جائیے, کلی نہیں تھونی گڈو, تھونی تو سمجھ دے نا پنڈا لے, تھونی گڈو تے اتنے قرآن تے حدیث نہیں رکھنی, یاراں دا ہدایہ چک کے رکھ دو, انہوں نے کہو جی اینو چکو, جو فیصلہ کرتا ہے وہ دے مطابق. حضرات ہدایہ میں لکھا ہے, اس کی شرح بھی لکھنے والا ہدایہ کو امام مرغنانی بھی حنفی, اس کی شرح نیچے جو تشریح چل رہی ہے اور اس کی جو تخریج چل رہی ہے علامہ زیلئی, وہ بھی حنفی نسب الرایا والا. اور جو نسخہ میرے پاس ہے, ایک مصری حنفی عالم کا نیچے حاشیہ بھی چل رہا ہے, انہوں نے تینوں نے ایک ہی عبارت کہ اثر کا جو اول وقت اور ظہر کا آخری وقت کیا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا ایک قول لکھا کہ جب انسان کا سایہ 2 مثل ہو جائے, ڈبل, یعنی اصل سایہ سے نکال کے باقی ڈبل ہو جائے تو یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لکھا کہ ان کے جو دونوں شاگرد ہیں ان کی رائے امام صاحب کے مخالف ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مثل جب ہو جائے, ظہر کا وقت ختم اور اثر کا وقت شروع. پھر کیا کہا, نیچے صاحب نسب الرایا نے, امام زیلی نے جو احادیث لے کے آئی اس میں بھی ایک مثل, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حکم بھی ایک مثل, امام صاحب کے دونوں شاگردوں کی بات وہ بھی ایک مثل. آگے لکھا ہے ایک قول کے مطابق امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ ایک مثل. اب ایمان سے بتائیے, ایک سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہوں, اپنے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف, ان کا قول بھی ایک مثل
ہو, امام صاحب کا اپنا ایک قول بھی ایک مثل ہو, تو پھر جو ان کا ایک دوسرا قول جو حدیث کے بھی مخالف, شاگردوں کی فقہ اور اجتہاد کے بھی مخالف اور اپنے بھی قول کے مخالف, اس قول کو لے کے اس کے اوپر فتویٰ کیوں اور جنگ و جدل کیوں؟ حق بنتا ہے نا کہ امت میں اتفاق چاہیے, تو وہ لو لیجئے کہ جس میں سب ہیں, جس میں کثرت ہے, ائمہ ثلاثہ بھی ہیں, اپنے دونوں شاگرد بھی ہیں, آقا کی حدیث بھی ہے, رب کا قرآن بھی ہے. الحمدللہ یار جب مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو پیغمبر سے وفا کرنے کی عادت بنے گی. ہم نے کوئی غلط بول نہیں بولا, یہی بولا بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. سیدی کہہ لینا, مرشدی کہہ لینا, ہادی کہہ لینا, رہبری کہہ لینا, پیغمبر کہہ لینا, اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پیغمبر کے لیے سڑکوں پہ مر جانا آسان ہے, لیکن پیغمبر کی سنت کے مطابق اپنے انداز کو بدلنا موت آ جائے گی. اللہ کے اللہ نے رحم کیا ہو کسی پر, موت آ جاتی ہے, ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, قبریں آ جاتی ہیں, لیکن بدلتے نہیں. یارو خود کو بدلنے کی عادت ڈالو بالکل ویسے جیسے قباء میں محمد رسول اللہ کا فرمان سن کے لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ بدل لیا تھا. درمع الدلیل ہے سدار, یوں بدلا کر دلیل کے ساتھ جیسے قباء میں وہ صحابہ, وہ رسول اللہ کے ساتھی, وہ وفادار, وہ کلمے کی لج رکھنے والے, وہ بولوں کی لاج رکھنے والے, وہ ان کو تولنے والے, انہوں نے اپنی عملی زندگی سے اپنے آپ کو نماز میں بدل کے دکھا دیا کہ جہاں فرمان نبوی ہو وہاں کوئی اور چارہ نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی حجت نہیں, صرف اور صرف مومن کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اس کو تسلیم کر لے. سمعنا و اطعنا, آمنا و صدقنا. دعا ہے کہ اللہ جو سنا ہے تان و تشنیع کے لیے نہیں, دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں, دوسروں کو برا کہنے کے لیے نہیں, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, جو بھی سنا ہے خالصتاً اللہ کے لیے, جو بولا ہے وہ اللہ کے لیے. اللہ ہماری زندگیوں کو بدل اور ہماری مدد فرما کے تیرے پیغمبر کے طریقے کو اپنا سکے. ساتھیوں کے ایک دو سوال بھی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس کا صحیح معنی کیا ہے اور قرآن سے ثابت کر دے. میرے بھائی اس کا صحیح معنی اگر تو میرے بھائی نے پوچھا ہے تو میں اس قرآن کی آیت تو تجھے بعد کی بات ہے, ایک بات تو ایمان سے بتا, پیغمبر کی میلاد کو ماننے کے بعد یہ آیت تو تیرے حق میں رہتی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ بھائی میلاد مانتے ہیں نا, پیغمبر پیدا ہوئے, اور رب کا نور تو پیدا نہیں ہوتا, لم یلد, رب کا نور تو پیدا نہیں ہوتا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, یہ بلڈنگ بعد میں بنانا, اگر یہ بنائی تو میلاد کی بلڈنگ گرے گی, اگر وہ اونچی کرنی ہے تو یہ نہیں رہے گی. دونوں میں سے ایک بات غلط ہے. اس لیے یہ نور ہدایت, یہ نور کتاب, یہ نور وحی ہے. باقی اللہ سمجھ دے تو اپنی حنفی کتابوں کے اندر بھی یہ عبارتیں موجود ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کیا رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہے؟ میرے بھائیو ایک ہی روایت ہے, اسی کو لے کے لوگ باندھتے ہیں, اسی کو لے کے چھوڑتے ہیں. میری سمجھ کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق واللہ تعالی عالم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دینی اور عملی شکل ہے اس میں ہاتھ رکوع کے بعد چھوڑنا صحیح ہے. واللہ تعالی عالم, جو باندھتے ہیں اسی کو دلیل لے کے, جو چھوڑتے ہیں اسی کو دلیل لے کے. دو پیر گزرے ہیں ہمارے, پیر بدی الدین راشدی اور محب اللہ راشدی سندھ کے. ایک بھائی باندھتے تھے, ایک چھوڑتے تھے. انہوں نے 11 رسالے لکھے, انہوں نے بھی جواب میں 11 رسالے لکھے. لیکن واللہ تعالی عالم جو ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے, کیونکہ نماز کے اندر ظاہری فرق بھی اللہ نے رکھا ہے. ایک قیام ہے رکوع سے پہلے, ایک ہے بعد میں. باہر سے آنے والے آدمی کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پہلے میں, چھوڑے ہوئے ہیں تو دوسرے میں. اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا ہے اور تشہد میں بھی بیٹھنا ہے, دونوں میں فرق رکھا گیا. اگر انگلی اٹھی ہوئی ہے تو تشہد میں, اگر نہیں اٹھی ہوئی تو دو سجدوں کے درمیان ہے. تو ظاہری فرق بھی یہ بتاتا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. میری سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کو دیکھتے ہوئے چھوڑنا جو ہے وہ صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد احادیث مبارکہ کتنے 100 سال بعد لکھی گئی. اور میرے بھائی تجھے شاید علم ہی نہیں ہے, کس نے تجھ کو بتایا اور کس نے کہا؟ یہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کے 300 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر لکھی گئی اور آپ کے حکم سے لکھی گئی. ایک کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کبھی خوشی میں کبھی غمی میں تو سب کچھ لکھتا ہے, آیا آپ سے آ کے شکوہ کیا. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے, محبوب نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق, تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر. کون ہے جو تجھے روکتا ہے؟ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خوشی ہو یا غمی ہو, حق کے علاوہ کبھی کچھ نکلا ہی نہیں. آپ کی زندگی میں حدیث لکھی گئی اور بدستور بعد میں لگاتار بغیر کسی توقف کے لکھی جاتی رہی, اور الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. جو درمیان میں آپ کو کہتا ہے کہ اتنے 100 سال بعد دھوکہ دیتا ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو پھر آدم علیہ السلام دیگر انبیاء نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ اچھا میرے بھائی, سابقہ انبیاء تو نماز کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر تو 4 کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے پیغمبر نے پہلے نماز تھی کانت الصلاۃ رکعتین رکعتین, 2 رکعتیں ہوتی تھی. فاقیمت فی السفر وزیدت فی الحضر, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سفر میں وہی رہی, حضر میں بڑھا دی گئی, تو تو بھی 2 کر کے پڑھا کرنا. پھر اس لیے سابقہ انبیاء ان کی شریعت تھی, جب محمد رسول اللہ آ گئے تو کیا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جو تجھ سے ملے گا وہی حتمی ہوگا. آپ کی نماز میں فاتحہ بھی ہے، 4 رکعتیں بھی ہیں، اس کے اپنے سٹائل بھی ہیں. اللہ تجھے سمجھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حضرات علماء کرام نہیں پہنچے، شاید میں بھی آج نہ پہنچتا. والد اور والدہ دونوں انتہائی بیمار اور اجازت نہیں مل رہی تھی. سچی بات یہ ہے، ایک زبان کی وفا کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے یہاں پہنچے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جن کے بزرگ والدین بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے. نوجوان بچے جہاں بھی ہیں، ہسپتالوں، گھروں، کلینکوں میں، تو ہم ان کے لیے غائبانہ دعا کر دیتے ہیں. یقیناً اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو اللہ کے حضور گر گڑائیے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے. جو اس دنیا سے رخصت ہوئے موحد اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ آج کے اس پروگرام کے اندر جتنے بھی احباب نے شرکت فرمائی ہے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. اللہ اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ آیا تو اللہ اس کے خلوص کو اور بڑھا دے، اور اللہ اگر کوئی نفرت لے کے بیٹھا تو اللہ اس کی نفرتوں کو محبت میں اور بعد اور دوریوں کو قربت میں بدل دے. اللہ ایمان خالص دے، اللہ اپنے محبوب کی سنت دے. اللہ زندگی دے تو ایمان خالص والی، توحید خالص والی، پیغمبر کی سنت والی. اللہ موت آئے تو وہ بھی تیرے محبوب